अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूँ आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता के कशीदा माहौल में उम्मीद के साथ तुलू होने वाला एक और सूरज तशवीश के साथ खलीज फारिस में कहीं गुरूब होता दिखाई देता है। ईरान, अमरीका और इसराइल के माबैन जंग और कशीदगी को 73 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। नाज़रीन और अमन के लिए अमनकारों की सिफारतकारी भी जारी है। ताहम मशरिक़ वस्ता पर एक बार फिर जंग के बारूदी बादल गहरे होते दिखाई दे रहे हैं। ईरान की जानिब से हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए दी गई जो नई तजावीज़ हैं उनको अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल पर मुस्तरद करते हुए कहा है कि ईरान, अमरीका और बाकी दुनिया के साथ 47 बरसों से ताख़ीर का खेल खेल रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें ये तजावीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल हैं। नाज़रीन, ट्रंप के इस बयान पर ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान ने ज़िम्मेदाराना पेशकश की थी। साथ ही उन्होंने ये वाज़ेह किया कि अगर ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो तेहरान उसका भरपूर दिफा करेगा। ताहम जहाँ सिफारतकारी और मुज़ाकरात की गुंजाइश हुई, ईरान इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है। नाज़रीन, ईरान के सरकारी नशियाती इदारे IRIB ने अमरीकी सदर को बयान को ट्रंप की लालच करार देते हुए कहा कि ईरान के इन मुतालिबात में कोई लचक नहीं होगी। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ईरान ने जंग के खात्मे के लिए दी गई तजावीज़ में यूरेनियम अफजूदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादगी जाहिर की है। ताहम ईरान अमरीकी मुतालिबे पर 20 साल तक यूरेनियम अफजूदा न करने को मुस्तरद कर रहा है। इस सूरत हाल में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का हालिया इंटरव्यू खासा मुआयनी खेज है। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान पर बड़ा वार किया जा चुका है, लेकिन जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। चाहे ताकत ही का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े, ईरान से अफजूदा यूरेनियम का खात्मा नागुज़ीर है। यानी मुज़ाकरात के दरवाजे पर ईरान का जौहरी प्रोग्राम वो ताला बन चुका है जिसे खोले बगैर मुज़ाकरात की मेज़ तक नहीं जाया जा सकता है। इसी सारी सूरत हाल पर, सारी सिचुएशन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आलिम पर नज़र रखने वाले सीनियर सिफारतकार जावेद मलिक साहब, जो कई ममालिक में पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, 2019 में आयतुल्लाह खामनाई खुद एटमी हथियारों की तैयारी को ममनू करार देते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि यही इशू जो है ये बहुत बड़ी रुकावट बनता दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि ये रुकावट दूर होगी, ईरान कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा इसमें? देखिए जी, ये जो रिस्पांस ईरान की तरफ से आया और उसका रिस्पांस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, मेरे लिए तो ये कुछ सरप्राइज नहीं था। दुख जरूर हुआ क्योंकि ऑब्वियसली आज हम देख रहे हैं कि 11 मई है और ऑलमोस्ट एक माह हो चुका है इस्लामाबाद टॉक्स को, वो भी 11 अप्रैल को हुए थे, आपको याद होगा। जी। तो उस वक्त से लेकर अगर हम इसका देखें तो एक महीना गुजरने के बाद अगर ये सिचुएशन है तो फिर हमें लगता है कुछ नाउमीदी की किरणें जो हैं वो सामने से नजर आती हैं। क्योंकि देखिए जो इशू है वो वहीं पे है कि देखिए वहां पे जो न्यूक्लियर का इशू है वो इस पर अभी तक इनके दरमियान हम आहंगी नहीं है, मौक़िफ़ में बहुत हद तक जो है वो डिफरेंस नजर आता है। दूसरी चीज जो है वो इनकी वो प्रॉक्सीज हैं, क्योंकि वहां पे वो कह रहे हैं, जो इनका जहां तक इसका मतन तो मैंने नहीं देखा लेकिन जो असेसमेंट्स लोग कर रहे हैं उनमें ये कहा गया है कि वो कहते हैं कि लेबनान का सीज फायर भी बरकरार रहना चाहिए। गोया इसका मतलब ये है कि वो अपनी जो नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करते हैं ईरान के वाले, उसको तो वो नहीं कर्टेल करना चाहते, लेकिन वो ये चाहते हैं कि सीज फायर रहे। तो ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ अमेरिका के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। रहा सवाल न्यूक्लियर का, हम उस पर बात कर चुके हैं। और तीसरी बात जो है मिसाइल्स प्रोग्राम्स के हवाले से, और एक और अहम पहलू जो कि पहले जंग का हिस्सा नहीं था लेकिन अब सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है, वो है आबनाए हुर्मुज। ईरान अब ये कह रहा है कि आबनाए हुर्मुज जिसको उसने सबसे पहले बंद किया और उसके बाद फिर काउंटर ब्लॉकेड अमेरिका ने लगाया, अब ईरान गालिबन ये चाहता है कि वो मुस्तकबिल में भी आबनाए हुर्मुज खुल जाने के बाद भी इस रीजन को, यानी इस पानी को वही कंट्रोल करे। कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जिसके जरिए वहां से आमद और रफ्त के ऊपर ईरान का कंट्रोल हो। अब ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा अमेरिका को भी और वहां पर तमाम ममालिक को, बिकॉज आप ये समझ सकती हैं कि ये जो पानी है ये तो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, यहाँ पे कभी भी किसी ने कंट्रोल नहीं किया, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं की गई। ये एक आमद और रफ्त का सिलसिला जो है वो इस पूरे खित्ते के लिए अच्छा, जब आप फरमा रहे हैं कि जो चीज़ें ईरान की तरफ से की जा रही हैं, जो भी तक आपने फरमाई, जिनका तस्करा, जिन शराइत का आपने किया, अब वो जाहिर है कि अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं हैं। तो फिर आगे किस तरह से मामला तय होंगे? क्योंकि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जब एक टीवी को इंटरव्यू देते हैं तो कहते हैं कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है उसको हर सूरत ख़त्म करेंगे, चाहे उसके लिए ताकत ही क्यों ना इस्तेमाल करनी पड़े। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप के इनकार की जो वजह है वो नेतन्याहू का इनकार है।
नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, डेफिनेटली इसराइल का एक इन्फ्लुएंस है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर या अमेरिका के ऊपर। उनके वो एलाय हैं, उनके दोस्त हैं। हम क्योंकि इसराइल को ऑब्वियसली नेगेटिव लाइट में देखते हैं, उनके लिए तो वो उनकी एलाय हैं। लेकिन ये कहना कि बिल्कुल वो इसराइल के इशारों पे नाच रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत अदब से डिसएग्री करूंगा उन तमाम जो तज्जियाकार हैं जो इस तरह से सोचते हैं, क्योंकि अच्छा। देखिए अमेरिका एक सुपर पावर है। उसके मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुख्तलिफ नोयत की रिलेशनशिप है। इसराइल के साथ वो अपने आप को बहुत क्लोज समझते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर उनको डिक्टेट करें कि आप ये करें और ये ना करें। हाँ, ये आप कह सकती हैं कि उन्होंने किसी हद तक इन्फ्लुएंस किया इस जंग के हवाले से। लेकिन मेरी नज़र में देखिए इशू वही है कि जो 3 इश्यूज हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, ये इश्यूज प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़माने से तो नहीं आए। ये तो उस वक्त भी थे जब नेतन्याहू इसराइल का वज़ीर आज़म नहीं था। यानी ओबामा जब वहां पे प्रेसिडेंट थे, उससे पहले भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, बल्कि पूरा यूरोप ये समझता है, अभी भी समझता है कि ईरान को अपने न्यूक्लियर अज़ाइम को रोकना पड़ेगा। और ये वही चीज़ है जिसके ऊपर तब ये जंग शुरू की गई थी। तो ये कहना कि सिर्फ इसराइल का मौक़िफ़ ऐसा नहीं है, ये पूरा वेस्ट, पूरी दुनिया बल्कि ये समझती है। अब वो सही समझती है या गलत समझती है, ये एक अलग बहस है, लेकिन उनका मौक़िफ़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि देखिए इस खित्ते के अंदर अब जब आबनाए हुर्मुज़ बंद होती है तो इसका सबसे ज्यादा असर किसको होता है? वो अमेरिका को तो नहीं हो रहा। अमेरिका को तो यहां से कोई तेल नहीं जाता, ना ही अमेरिका की कोई लॉजिस्टिक नीड्स यहां से डिसरप्ट हो रही हैं। ये इफेक्ट हो रहा है हमारा रीजन, गल्फ ममालिक और उसके साथ चाइना और फार ईस्ट। जाहिर है। मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो चाइना पे है। अब चाइना के क्योंकि ऑयल की नीड्स तकरीबन तमाम यहीं से जाती हैं, तो उनके लिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि ये इस मसले का हल तलाश कर लें। हाँ, ये सच है कि उनका जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो काफ़ी हैं, अभी उनको इमीडिएट थ्रेट नहीं है, लेकिन वो भी नहीं चाहेंगे कि ये मसला लंबा इसी तरह से फंसा है। लेकिन अब जो आप जानती हैं कि कल या मामला जो है ये अभी तक फंसा हुआ दिखाई देता है। अब कहा यह जाता है कि ईरान अगर चाहे तो 20 साल के लिए अपना जौहरी प्रोग्राम जो है वो बंद कर सकता है, लेकिन पाकिस्तानी इंकलाब की जो सख्त गिर क़यादत है वो ये नहीं चाहती है। तो सर, ये जो हार्डलाइनर ईरानी अखबार है केहान, उसमें ये जो जंग बंदी है इस पर लिखा गया था कि जंग बंदी पर रजामंदी जो है वो दुश्मन के लिए एक तोहफा है जिससे उसे ताज़ा दम होकर जंग का मौका मिलेगा। तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी इंकलाब का प्रेशर है कि मामलात जो हैं वो एक मखसूस समत की तरफ जाएँ? देखिए, ईरान की जो पावर डायनामिक्स हैं अस्मा साहिबा, आप जानती हैं वहाँ पे 3 बहुत अहम पावर सेंटर्स हैं। एक तो ऑफ कोर्स उनकी सिविलियन गवर्नमेंट है, ये वो लोग हैं जो इस्लामाबाद आए थे, जिससे कि उनके स्पीकर थे, उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं जो कभी कभी ट्विटर पे जो है वो स्टेटमेंट्स देते हैं। लेकिन जो असल पावर है वो IRGC के पास है, जिसका जिक्र आप कर रही हैं, पासदारान इनकलाब। ये एक आर्मी है जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि वो इस रेवोल्यूशन जो 47 साल पहले आया था उसके जो नजरियाती दिफा किया जाए, आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज को वो प्रोटेक्ट करते हैं। उनकी जो मौक़िफ़ है, उनका वर्ल्ड व्यू है, वो बिल्कुल मुनफरिद है, वो अपने अंदाज में सोचते हैं चीज़ों को। वही जो है असल में पावर सेंटर है, और उनका जो असल में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है वो उनके रहबर की तरफ होता है। जो पहले अली खामनाई साहब थे वो दुनिया में नहीं रहे, तो अब मुज्तबा खामनाई साहब हैं। लेकिन लोग समझते हैं, काफ़ी लोग, रिपोर्ट्स भी आती हैं कि उनकी सेहत अभी गालबन सही नहीं है, उन पर क्योंकि हमला भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है वो उसमें तातुल हो जाता है। पॉलिटिकल जो निगोशिएट करने वाले लोग हैं वो दूसरे हैं, लेकिन जो डिसीजन मेकर्स हैं वो दूसरे हैं। अब देखिए, अगर ये हार्ड लाइन अडॉप्ट करेंगे तो हम देख लेते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर खुदा ना खास्ता ये ग्रिड लॉक बरकरार रहता है, हम दोबारा कशीदगी की तरफ जाते हैं, जंग शुरू होती है, तो उसका नुकसान मेरी नज़र में तो ईरान को ही होगा। ईरान की अभी आप, मैं रिपोर्ट्स देख रहा था कि वहां पे जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं बहुत ज्यादा पहले से वर्सन हो गई हैं। उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई थी पहले से, उनके असासे मुंजमद हैं। अभी उनकी जो, मैं तो अभी अल जजीरा पे रिपोर्ट थी कि उनके कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2 की जगह 1 खाना खा रहे हैं दिन में, बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। जंग के बादल मंडरा रहे हों तो सिचुएशन यही हो सकती है। लेकिन ये बादल आपको कोई छटते दिखाई देते हैं 15 मई के बाद? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 13 से 15 मई तक चीन का दौरा कर रहे होंगे, तो इस दौरे के बाद हम देखेंगे कि कोई ब्रेक थ्रू हो रहा होगा? चीन आबनाए हुर्मुज़ के मुतासिरीन में से ज़ाहिर एक बड़ा मुतासिरा मुल्क है, जैसे आप बाकी ममालिक का जिक्र फरमा रहे थे, तो कुछ उम्मीद रखी जानी चाहिए इस विजिट के बाद या इस विजिट के दौरान?
جی دیکھیے یہ ایک اہم سوال ہے کیونکہ دیکھیے امید تو یہ کی جا رہی ہے لیکن ابھی جو اصل میں فیصلہ سازی ہے وہ تو آئی آر جی سی کو کرنی ہے. اگر وہ فلیکسیبلٹی کا اظہار کرتے ہیں اپنی پالیسی میں تبدیلی لے کے آتے ہیں تو وہ اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کی طرف فوکس کر سکتے ہیں. یعنی ان کے پاس جو ذخائر ہیں ان کو وہ بروئے کار لا کے اپنے ملک کو ایک تعمیر و ترقی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. جہاں تک سوال ہے ان کے وزٹ کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تو یقیناً یہ ایک اہم ترین وزٹ ہے. ان کا جو وزٹ ہے تو بائیلیٹرل یعنی چائنا اور امریکہ کے درمیان جو بہت سے معاملات ہیں جیسے ساؤتھ ایشیا سی ہے, ٹیرفز کا ایشو ہے, ان کی ٹریڈ کے ایشوز ہیں, بہت سارے معاملات ہیں, تائیوان ہے جس پہ وہ بات کریں گے. لیکن یہ چیز کہنا کہ یہ ایران پہ بات نہیں ہوگی یہ غلط ہوگا. ایران پہ بات ضرور ہوگی اور بہت سے لوگ یہ ایسیس کرتے ہیں کہ ایران کا جو ایشو ہے ہو سکتا ہے چائنا اس کو بھی یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے لیے کچھ ریلیکسیشنز بھی حاصل کر سکے اس بڑی پکچر میں جو کہ امریکہ اور چائنا کے ڈائلاگ میں ہوں گی. لیکن آپ جانتی ہیں کہ ایران کا یعنی چائنا کا کافی انفلوئنس ہے ایران کے اوپر اور اگر وہ اس انفلوئنس کو پازیٹیولی یوز کرتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ 15 تاریخ کے بعد ہو سکتا ہے کوئی فلیکسیبلٹی جو ہے اس کا اظہار کیا جائے ایران کی طرف سے. میں سمجھتا ہوں وہی اس مسئلے کا حل ہے. ایران اگر ایسی ریجڈ اپروچ اپنائے گا تو ان کے ملک کے لیے ان کے عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں آگے کشیدگی کرنا ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, خطے کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, دنیا کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. ریجڈ اپروچ کو ترک کرنا ہوگا, کہیں نہ کہیں کوئی فلیکسیبلٹی دکھانا ہوگی ایران کو, خاص طور پر پاسداران انقلاب کو. جاوید ملک صاحب بہت شکریہ, آپ اپنا قیمتی تجزیہ اپنا وقت ہم سے شیئر کر رہے تھے. جاوید ملک صاحب کا تجزیہ آپ نے سنا. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, کچھ دیگر موضوعات اور کچھ دیگر سوالات کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. ویلکم بیک. ناظرین, مشرق وسطیٰ کے عالمی تنازع کے بعد اب رخ کرتے ہیں ملک کی جمہوری سرحدوں میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جاری سیاسی رسہ کشی کا. ناظرین, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس رسہ کشی میں ثالثی کی کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں اور نہیں ملک کی معاشی صورتحال کو کوئی سنبھالا مل رہا ہے. اسٹیٹ بینک کی آج کی رپورٹ کہتی ہے کہ رواں برس اپریل میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے $3.53 ارب کی ترسیلات زر وطن بھیجی, جو گزشتہ برس کے اپریل کے مقابلے میں تو ظاہر 11% زیادہ ہیں لیکن مارچ 2026 کے مقابلے میں 8% کم ہیں. ترسیلات زر میں کمی بڑھتے ہوئے امپورٹ بل کے ساتھ حکومت کے لیے پریشان کن تو ہے, لیکن بڑی پریشانی $415 فی لیٹر پیٹرول کی وہ قیمت ہے جس نے مہنگائی کو پر لگا دیے ہیں. رواں ماہ کے جو تازہ ترین اعداد و شمار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح ایک بار پھر 14% تک جا پہنچی ہے اور ابھی بجلی کی قیمتوں میں رد و بدل بھی سامنے ہے. یہ مشکل معاشی صورتحال یقینی طور پر اپوزیشن کے لیے آئیڈیل ہو سکتی ہے, لیکن NFC ایوارڈ سے چھیڑ چھاڑ کسی نئی ترمیم کی چاپ کے باوجود اپوزیشن کی جانب سے کوئی تحریک اٹھتی دکھائی نہیں دے رہی ہے. ایک خاموشی سی چھائی ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان کہیں گرج برس رہے ہیں, نہیں PTI کسی تحریک کے لیے سب بندی کرتی دکھائی دے رہی ہے. ایک خاموشی سی ہے, لیکن کیا یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے؟ آج ہی پارلیمان میں مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی میں ملاقات بھی ہوئی ہے. یہ ملاقات کیا کہہ رہی ہے یہ جانتے ہیں سینئر سیاستدان اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب سے, جو موجودہ کشیدہ سیاسی صورتحال میں ثالثی کی کوششیں بھی کرتے رہے ہیں. فواد صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سر, یہ فرما دیجیے گا کہ پاکستان امریکہ ایران جنگ میں ثالثی کی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان میں آپ حکومت اور اپوزیشن کو ایک میز پر لانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہے ہیں, کسی نتیجے پر پہنچتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں آپ کو اپنی کوششیں, یا یہ سمجھا جائے کہ ہنوز دلی دور است؟ فواد صاحب, یہ ایران پاکستان جو مصالحتی ہے اس میں تو خیر آج پرنس ترکی الفیصل کا بہت امپورٹنٹ آرٹیکل آیا ہے جس میں انہوں نے پاکستان کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ کس طرح سے سعودی عرب اور پاکستان نے مل کے اسرائیل کی جو کوشش تھی کہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ایک فل فلیج جنگ شروع ہو اس کو روکا. تو بڑا امپورٹنٹ آرٹیکل ہے. جہاں تک پاکستان کے اندر مصالحتی کوششوں کا تعلق ہے, سچی بات تو یہ ہے کہ اب اس وقت حکومت سمجھتی ہے کہ اسے ضرورت ہی نہیں ہے کسی مصالحت, اور وہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف اتنی کمزور ہو گئی ہے بحیثیت ایک جماعت کے کہ فی الحال کوئی اس کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کی طرف کوئی ہاتھ بڑھائیں. تو یقینی طور کے اوپر ایک مثبت رویہ نہیں ہے, لیکن بھارت یہ تو میرے آپ کے کہنے سے تو ظاہر انہوں نے فیصلے نہیں کرنے, انہوں نے ایک دماغ میں سوچا ہوا ہے کہ فی الحال مصالحت کی نہ کوئی ضرورت ہے نہ ہی کوئی اس سے فرق پڑنے والا ہے. اور دوسری طرف تحریک انصاف نے اپنی جو پالیٹکس ہے اس کو اتنا خراب کیا ہے, ان کی لیڈرشپ نے اپنے آپ کو اتنا کمزور کر دیا ہے, اتنا ایرریلیونٹ کر دیا ہے کہ کوئی ان کی طرف اب دیکھ ہی نہیں رہا. وہ عمران خان کی جو اپنی پاپولیرٹی ہے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. عمران خان کی جو اپنی ایک اس وقت مانتا ہے جو
اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن بحیثیت ایک جماعت کے پی ٹی آئی کو کوئی چیلنج حکومت کو نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، تو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے فواد شاہزی صاحب کہ پھر جو حکومت کی اسٹریٹجی تھی پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے، انہیں باہر آنے سے روکنے کے لیے، وہ کامیاب رہی ہے؟ کیونکہ ابھی تو کوئی بھی ہمیں باہر آتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، اڈیالہ تک بھی کوئی نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب غیر حاضر اراکین کے نام سوشل میڈیا پر ڈالے جائیں گے، لیکن لگتا ہے کہ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ نہیں، وہ تو خیر ایسے صرف وہ اپنا جو ہے وہ ایک ایکسکیوزز بنا رہے ہیں، ظاہر ہے ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کیا کریں۔ آج نورین نیازی بی پی کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کریں کیا۔ تو اصل میں پرابلم یہی ہے، پی ٹی آئی جو ہے ان کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے کہ آخر انہوں نے وہ کیا کریں کہ جس سے حکومت کو ایک دباؤ فیل ہو۔ اور فی الحال جو پی ٹی آئی کی جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے اس کے پاس نہ تو سمجھ ہے نہ عقل ہے، یہی نقصان ہوتا ہے جب آپ ایسے لوگوں کو پارٹی لیڈرشپ دے دیں گے کہ جن میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، کہ جو کوئی آپ کو جو ہے وہ کچھ کر کے نہیں دے سکتے، اور آپ صرف اس خوف میں کہ کوئی آ کے ہماری جگہ نہ لے لے، اور ایسے لوگوں کو بتا دیں جن کی اپنی کوئی حیثیت نہ ہو، تو پھر جو نقصان ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے۔ ٹھیک ہے، اچھا پی ٹی آئی کے نقصان پر میں آگے چل کے فواد صاحب آپ سے مزید بات کروں گی، لیکن ابھی مجھے بتا دیں کہ جو معاشی مسائل ہیں اس وقت حکومت کو درپیش، یہ جو ایک بڑا نقصان ہو رہا ہے حکومت کا کہ اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ معیشت نہیں ان سے سنبھل رہی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے میں چغزئی صاحب نے جو مشورہ دیا ہے کہ قومی حکومت کا قیام عمل میں لایا جانا چاہیے، اس کو حکومت سیریس لے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، انہیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے؟ دیکھیے، چغزئی صاحب کے مشورے کو تو شاید کوئی سیریس لے نہیں، لیکن اس وقت ضرورت تو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو یہ بات سمجھ سے ہی بالاتر ہے کہ حکومت جو کر رہی ہے، یہ آپ دیکھیں کہ صرف تیل کے اوپر ٹیکس لگا کے تو ملک نہیں چل سکتا۔ آپ نے انڈسٹری بند کر دی ہے، آپ نے امپورٹس بند کر دی ہیں، آپ نے جو سروسز سیکٹر ہے اس کو بند کر دیا ہے، تو مجھے آپ بتائیں آپ صرف تیل کے اوپر ٹیکس لگا کے ملک کیسے چلائیں؟ تو فی الحال جو ساری کی ساری اس وقت آپ سمجھیے کہ ایک اس وقت جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم تیل پہ ٹیکس لگائیں اور اس کو جو ہے وہ آگے چلائیں، تو ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کی معیشت کو جس پل کی ضرورت ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اور وہ پل جو ہے وہ تب تک نظر نہیں آئے گی جب تک کہ پاکستان کی معیشت میں بنیادی اصلاحات نہ ہو۔ اب 28ویں یعنی ترمیم کا سن رہے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کس طرح سے جو پریونشن فائنانس ایوارڈ ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، این ایف سی ایوارڈ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، بڑی بنیادی ریفارمز کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن سر یہ وجہ کیا ہے کہ اتنا کچھ ملک میں ہو رہا ہے معیشت کو لے کر، عوام کا غم و غصہ اپنی جگہ پر ہے، حالات تو بڑے آئیڈیل ہوا کرتے ہیں ایسے میں کسی بھی ملک کے اندر اپوزیشن کے لیے۔ چلیے پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر نہیں نکل پا رہی ہے، لیکن پارلیمان میں تو بطور اپوزیشن ہمیں کہیں دکھائی دینا۔ انہوں نے تو اسپیکر کی جو ایڈوائزری کمیٹی ہے فواد صاحب اس کا بوائیکاٹ کر رکھا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے وہ باہر ہو چکے ہیں، تو یہ فیصلے کون کر رہا ہے؟ کہا یہ جا رہا تھا کہ جی سہیل آفریدی آئیں گے تو نہ جانے کیا ہو جائے گا، کچھ ہی روز میں عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، لیکن یہ تو ابھی تک خود اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے باہر ہیں، تو سچویشن کیسے بہتر ہوگی فواد صاحب؟ دیکھیے نا، ایک فیصلے آپ نے غلط کیے۔ عمران خان صاحب نے ایک ایسی لیڈرشپ اپوائنٹ کی ہے جس کو پالیٹکس کا پتہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر پولیٹیکل اسٹریٹجی تو ابھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اور یہ سلمان راجہ ہو گئے، گوہر ہو گئے، سہیل ہو گئے، یہ پولیٹیکل نوبسز ہیں، سیاست کے تو ان کو اے بی سی کا نہیں پتا، اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہے اس وقت تحریک انصاف، اور انفارچونیٹلی کیونکہ مین اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ شکار ہے ایک بڑے بحران کا، تو ابھی پھر پورا پاکستان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اس مہنگائی سے ادھر سے اس دوبارہ کیسے حل کرے، کیونکہ کوئی آواز نہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور آواز ہو نہ ہو ابھی زرداری صاحب کی طرف سے کوئی آواز اٹھائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ جیسے ابھی آپ نے خود تذکرہ فرمایا این ایف سی ایوارڈ کا، جس سے چھیڑ چھاڑ کی باتیں ہو رہی ہیں، 18ویں ترمیم کا آپ نے بھی ذکر فرمایا، وفاق اپنا شیئر ظاہر بڑھانا چاہتا ہے تاکہ قرضوں کی ادائیگی میں آسانی ہو، تو کیا زرداری صاحب کے لیے ممکن ہوگا؟ اگری کریں گے وہ اس پہ؟ زرداری صاحب تو حکومت میں شامل ہے، وہ کیسے آواز اٹھا سکتا ہے؟ وہ تو حکومت کا حصہ ہے، تو زرداری صاحب جب تک حکومت کا حصہ ہے ظاہر ہے وہ آواز کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ ان کی بات تو نان سیریس ہوگی۔ دیکھنا یہی ہے کہ آگے چل کے جو شیپ ہے پاکستان کی سیاست کی وہ کیا ہوتی ہے، اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ اگلے ابھی جو ہے اس میں کوئی بڑی چینجز آئیں گی۔ نومبر دسمبر میں ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ کیسے چیزیں آگے بڑھیں۔
تو سر اس وقت جو بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جن میں سے بہت ساروں کا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان باہر آ رہے ہیں، بانی پی ٹی آئی اگلے کچھ مہینوں میں، کچھ دنوں میں باہر آ رہے ہیں، ان کے لیے کیا فرمائیں گے فواد چودھری صاحب آپ؟ دیکھیے عمران خان بائی چوائس جیل میں ہے۔ اگر آج عمران خان اپنی سیاست کے اوپر کمپرومائز کر لیں اور وہ کہیں کہ جس طرح نواز شریف باہر گئے تھے اور 10 سال تک میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، وہ کل باہر آ جائیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنی پالیٹکس کے اوپر، پولیٹیکل پرنسپل کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ پارٹی کے پاس نہیں ہے۔ بس اس کویگمائر میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، حکومت سے عمران خان مائنس نہیں ہو رہے اور عمران خان سے تحریک نہیں چلائی جا رہی، سو پورا پاکستان پھنسا ہوا۔ تو سر انہیں لگ رہا تھا بانی کو کہ محمود خان اچکزئی کو لے آئیں گے تو شاید کوئی بہت بڑی تحریک جو ہے وہ جنم لے لے، کچھ نہ کچھ محمود خان اچکزئی صاحب ان کے لیے کر سکیں۔ آج ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے پارلیمنٹ کے اندر، تو آپ کو لگتا ہے کہ مولانا جو پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے پہ راضی نہیں ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ مل کر کچھ کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے انڈائریکٹلی؟ بڑا مشکل ہے، وہ کچھ نہیں کریں گے۔ مولانا اور اچکزئی کا آپس میں کوئی اعتماد کا رشتہ بھی نہیں ہے، اور ظاہر ہے جب آپ راہ چلتے ملاقات تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، ایک ملاقات وزیر اعظم کی بھی ہونا تھی نا اپوزیشن سے، وہ ملاقات نہیں ابھی تک ہو پا رہی ہے فواد صاحب؟ وہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ دلچسپی ہی نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اگر میں آپ کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ ہم ان سے ملاقات کریں یا ہم ان کے ساتھ آگے کریں۔ ٹھیک ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہو رہی تھی ابھی، تو یہ مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ وہ کیوں خاموش ہیں؟ چلے نہیں مل رہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان سے، نہیں مل رہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے، لیکن اپنے طور پہ تو کوئی تحریک چلائے نا، جلسے وہ بڑے بڑے کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، لیکن کوئی تحریک نہیں چلا رہے۔ دیکھیے فی الحال پاکستان کے اندر جو چیلنجز ہیں، اسپیشلی مولانا کے اگر آپ لیں تو وہ بہت بڑے ہیں۔ اس وقت ایک ان کا اگر آپ پچھلے لیٹ سے 2 سالوں میں دیکھیں تو علماء دیوبند کا جو اس وقت سیکیورٹی ایشو ہے وہ بہت بڑا ہو گیا، اور اتنی شہادتیں ان کی جماعت سے ہو رہی ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر وہ اس سلسلے کو روکیں کیسے۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا مولانا ادریس کی شہادت، جی یہ ایک بہت بڑی لڑائی ہے جو چل رہی ہے، جس سے وہ ان کو بہت بڑا چیلنج ہے۔ ان کا اس وقت بڑا چیلنج پاکستان کی سیاست نہیں ہے، ان کا بڑا چیلنج اس وقت جو خیبر پختونخوا کے اندر جو ایک ٹیررزم کی ایک ویو ہے وہ ہے، اور وہ اس میں اپنے آپ میں تعلقات فی الحال جو پاورز ٹو بی ہیں ان سے نہیں بگاڑنا چاہتے، وہ بگاڑنا افورڈ بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا، ایک طرف تو ٹیررزم ہے سر، دوسرا یہ کہ عام آدمی کی زندگی بڑی بری طرح سے فواد صاحب متاثر ہوئی ہے، یہ جو ایران امریکہ اسرائیل جنگ ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جس طرح سے حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے اس کرائسس کو بڑے اچھے انداز میں ہینڈل کیا ہے، کفایت شعاری کی، ورک فرام ہوم کیا، سرکاری گاڑیوں کا استعمال کم کیا، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بات، یہ ان کا دعویٰ صحیح ہے یا حکومت کو مزید کچھ اقدامات کرنے چاہیے تھے؟ پرسوں جو 2 گزرا کی کانفرنس ہوئی تو میرا خیال تھا کہ اس میں ہمیں کو بتائیں گے کیا پر حکومت کی کیا ویژن ہے، اسٹریٹجی کیا ہے، وہ سارے مدعے میں معاشی طور پہ نپٹنے کی کیا ایفرٹ کر رہے ہیں، لیکن کافی مایوسی ہوئی ہمیں۔ حالانکہ دونوں منسٹرز بڑے پڑھے لکھے ہیں، علی پرویز اور اورنگزیب صاحب، لیکن انفارچونیٹلی ان کے پاس کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی، نہ ہی لگا کہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے۔ دیٹ از ویری ورنگ ایکچولی۔ اب اگلا مجھے نہیں لگتا کہ حکومت نے، کم از کم ابھی تک ہمیں تو نہیں پتا کہ حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے، کیسے وہ آگے چلنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ سو دس از سم تھنگ تو پاکستانی فواد صاحب ایسا لگتا ہے ان کے وزراء کو بھی نہیں پتا کہ ان کی حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ حذیفہ رحمان ہیں، دیگر لوگ ہیں، بہت عجیب و غریب سے بیانات دے رہے ہیں۔ یہ پیٹرولیم لیوی کو لے کر انہوں نے عجیب سا بیان دیا کہ جی ٹیکس کیونکہ لوگ نہیں دیتے ہیں، تو سر ہم جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ جو ٹیکس بھی دیتے ہیں، پھر پیٹرول کے اوپر اتنی ہیوی ہم لوگ لیوی بھی دیتے ہیں، تو سر اس معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ حکومت کے وزراء کو خود پتہ نہیں ہے کیا بات کرنی ہے، کہاں بات کرنی ہے؟ نہیں، وہ دیکھیں، وہ اپنا حذیفہ تو ظاہر ہے نان سیریس بات نہیں کر سکتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بات احسن اقبال صاحب نے کہی کہ لوگ ٹیکس ویری ویری، کیونکہ وہ پلاننگ منسٹر ہے، اور اگر پلاننگ منسٹر کا حال یہ ہے اور اپروچ یہ ہے تو یہ پھر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کا اس میں جو ہے وہ کتنا بڑا ایک نقصان ہے۔ آئی تھنک اٹس ایکسٹریملی ورنگ جو بات آپ نے کہی ہے کہ منسٹرز جو ہیں وہ ان کو بالکل لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فور گرانٹیڈ ہے، اور ظاہر ہے
کہ جب آپ ووٹ نہ لے کے آئے ہوں تو اسی طرح کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے جو وزراء نے ہمیں دکھایا ہے، which is actually جتنا اس کو کنڈیم کیا جائے اتنا کافی۔ اچھا لیکن سر یہ جو بار بار فواد صاحب I'm really sorry ایک سوال آخری اگر میں پوچھ سکوں فواد صاحب۔ جی فواد صاحب مجھے یہ بتا دیں آئی ایم ایف سے معاہدہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ ابھی پاکستان جو ہے بڑی بہترین سفارتی پوزیشن میں تھا، بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر بھی فواد صاحب آپ کو بات کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ حکومت آئی ایم ایف کو قائل کیوں نہیں کر سکی، ابھی تو ہمارے بڑے زبردست تعلقات چل رہے ہیں، بڑی زبردست سفارتی پوزیشن ہے سر ہماری۔ سب سے زیادہ کنسرننگ بات یہی ہے کہ حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی مدعا نہیں اٹھایا سبسڈی لینے کی، جو ہمیں ایگریکلچر سبسڈی چاہیے، جو ہمیں ریل اسٹیٹ کے اوپر سبسڈی چاہیے، جو ہمیں اپنے انڈسٹری کے لیے جو مراد چاہیے ہم نے وہ نہیں کیا، which is actually extremely worrying، اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ گورنمنٹ نے یہ باتیں جو ہے وہ ٹھیک ہے گورنمنٹ جو کر سکتی تھی وہ بھی نہیں کر رہی ہے، اور آپ جیسے جو زیرک سیاستدان ہیں وہ بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہیں حکومت نے آئی ایم ایف سے یہ سارے معاملات ڈسکس کیوں نہیں کیے اور بہت ساری رعایت جو لی جا سکتی تھی وہ کیوں نہیں لی ہیں۔ بہت شکریہ فواد چودھری صاحب سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین پروگرام میں ایک بریک کے بعد ملیے ہم سے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب کچھ ذکر غیرت اور حمیت کی اس سرزمین کا جہاں آج دن دہاڑے ان روایات کا جاری ہے جن روایات کی خاطر کبھی بلوچ قربان ہو جایا کرتے تھے۔ انہی بلوچ معیار یا بلوچی روایات میں خواتین کی عزت و احترام پتھر پر کھنچی وہ لکیر ہے جو بلوچ اپنے لہو سے بھی مٹنے نہیں دیتے تھے۔ وہ بلوچ جو قبائلی دشمنیوں میں بھی عورتوں اور بچوں کی جانب آنکھ تک نہیں اٹھاتے تھے، کٹ مر جاتے تھے لیکن عورتوں اور بچوں پر آنچ نہیں آنے دیتے تھے، اور انہیں اپنی لڑائی کا ایندھن بنانے کا تو بلوچ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن افسوس کہ اب ان بلوچ معیار پر خود وہی دہشت گرد حملہ آور ہیں جو خود کو بلوچ ہی نہیں بلوچوں کا نام نہاد نجات دہندہ ظاہر کرتے ہیں۔ آج ایک بار پھر وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ایسی ہی ایک نوجوان خاتون کے ساتھ نیوز کانفرنس کی ہے جسے بلوچ دہشت گرد ورغلا کر اسلام آباد پر خودکش حملے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے انکشاف یہ کیا اس پریس کانفرنس میں کہ انٹیلیجنس اداروں نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے اسلام آباد میں ایک ممکنہ خودکش حملے کو ناکام بنایا ہے جس کا مرکزی کردار تربت کی ایک نوجوان لڑکی ہے جسے اسلام آباد میں ہدف دے کر تیار کیا گیا تھا۔ پریس کانفرنس کے دوران گرفتار لڑکی خیر النساء نے بھی میڈیا کو کہا کہ اسے اسن نے تنظیم کے لیے کام کرنے پر مجبور کیا اور انکار کی صورت میں اسے اس کے والد کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ ناظرین، خیر النساء کے مطابق ابتدا میں اس سے چھوٹے چھوٹے کام لیے جاتے تھے، کبھی موبائل کارڈز لے کر کسی کو دینے کا کہا جاتا تھا تو کبھی کہیں کھانا پہنچانے کے لیے اس سے کام لیا جاتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اسے خودکش حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا گیا۔ لیکن ناظرین، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ بلوچستان میں سرگرم دہشت گردوں نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے معصوم لڑکیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہو۔ کراچی یونیورسٹی اور بیلا میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پر خودکش حملوں کے لیے شاری بلوچ اور ماہل بلوچ کی اسی طرح ذہن سازی کر کے انہیں بارودی جیکٹس پہنائی گئی تھیں۔ لائبہ اور فرزانہ سمیت 3 لڑکیاں اور اب خیر النساء اس حوالے سے خاصی خوش قسمت ہیں کہ انہیں انٹیلیجنس اداروں نے بارودی جیکٹ پہننے سے بچا لیا۔ یہ بچ تو گئیں لیکن بلوچ روایات پر حملہ تو ہو چکا۔ آج بلوچ روایات اس حملے سے گھائل ہیں اور اسی جانب انگلیاں اٹھا رہے ہیں جہاں بلوچوں کے نام پر آگ اور خون کا کھیل کھلانے والوں کے ڈائریکٹرز بیٹھے ہیں۔ ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کل پھر ملیں گے اسی وقت اسی چینل پر بہت ساری اہم خبروں سے جڑے کچھ نئے سوال لیے۔